अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, थाना विमेन फैसलाबाद की बड़ी कार्रवाई, खुद को मजलूम साबित करने वाली हनी ट्रैपर पुलिस के हिरासत में। क्या हुआ, कौन खातून है ये, किसको हनी ट्रैप कर रही थी और नतीजा क्या निकला, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन किराम, हनी ट्रैप के बढ़ते हुए वाक़यात हमारे मुआशरती रहन सहन के लिए ख़तरे की वो घंटी हैं जिसका बर वक्त तदारुक किया जाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा मुआशरा शायद रहने के काबिल न रहे। फैसलाबाद पुलिस हनी ट्रैप गैंग्स के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है और टीम मुजरिम कौन ने आपको बसा औकात ऐसे वाक़यात दिखाए, बताए, रिपोर्ट किए जिसमें ख़वातीन ने अपना औरत कार्ड इस्तेमाल करते हुए हनी ट्रैप किया लोगों को और फिर अपने मज़मूम मकासद के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया। हालिया वाक़यात में सबसे बड़ा वाक़या, थाना विमेन पुलिस ने एक हनी ट्रैप खातून को, गैंग को जो है वो न सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि गिरफ़्तार किया, उसे कटहरे में लाए। कौन है ये खातून, किस तरीके से इसने हनी ट्रैप किया, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, विक्टिम कौन था, कैसे उसके झांसे में आया, ये सब तफसीलात हम जानते हैं। इंस्पेक्टर सना बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, SHO हैं थाना विमेन की। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम बताइएगा ये क्या केस है, आजकल लाइमलाइट में है, हाइप क्रिएट हुई है इसकी, कैसे आपने इस खातून को अरेस्ट किया, क्या स्टोरी क्या है इसकी? सर, एक मुकदमा मतलब 27/26 दर्ज होता है। इसके बैकग्राउंड की तफसील ये है कि एक लेडी आती हैं हमारे पास, वही तरीका है वारदात कि कोर्ट के ऑर्डर पे मेडिकल करवा के आती हैं और पुलिस पे प्रेशर डालती हैं कि मेरा मेडिकल करवाया जाए। अब जब वंस वी रिसीव मेडिकल वी आर बाउंड टू सबमिट इट इन PFSA, तो हमने उसको पार्सल को रिसीव किया। अब हमारे पर ये प्रेशर डाला गया कि FIR फ़ौरन दे, हमारा बंदा पकड़ें। हमने बंदा भी पकड़ लिया, FIR वाज इन द प्रोसेस कि वो प्रूफ रीडिंग हो रही थी उसकी। तो लेडी अपने बेटे के साथ आती हैं थाने में और मुलजिम के साथ बैठ के बात करने लगती हैं। थोड़ी देर में हमें जनाब पता चलता है कि ये सुलह करना चाहती हैं। अब इसमें जब हमने प्रोब किया तो हमें ये पता चला कि ये अपने बेटे के साथ ये कॉन्स्पायर कर रही थी कि ये बंदे की, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम था 7वें ग्रेड का एक सरकारी इदारे में, तो उसने रिटायर होना था, तो जो उसकी रिटायरमेंट की सारी पेंशन थी वो अपने नाम करवाना चाह रही थी ये लेडी। तो इस सिलसिले में जब हमें ये पता चला, मुलजिम जो था वो रेडी था कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। हमने उसकी काउंसलिंग की कि यहाँ पर अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो जो एक पार्सल्स हमारे पास मौजूद हैं, DNA के सैम्पल्स जो कि कोर्ट के ऑर्डर पे करवाए गए हैं, वो एक बॉम्ब की सूरत में हैं, कभी भी फटेंगे। तो इस टाइम पे आपको पर्चा फेस कर लेना चाहिए, उसमें आपके साथ मेरिट किया जाएगा, आपको मेरिट पे तफ्तीश करके बेगुनाह लिखा जाएगा अगर आप बेगुनाह हैं तो। इस सूरत में जो है मुलजिम ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और पर्चा हो गया। अब हमने जैसे ही उसको रिमांड पे पेश किया, हमारी आयो नाइला जफ़र ने एक ट्रांसपेरेंट तफ्तीश करते हुए उसको शामिल तफ्तीश किया, उसका रिमांड लिया, तो वहाँ पर सुलह होगी। अच्छा मैडम, बुनियादी नुक्ता जो आपने बताया कि कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आती हैं, ये बहुत बड़ा नुक्ता है। अगर कोई विक्टिम है और उसे पता है कि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं, तो SOPs तो ये होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट पहले पुलिस के पास आए कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। पुलिस जो है वो खुद ज़ाहिर है वो उनको मेडिकल के लिए डॉक्टर्स वगैरह या मेडिकल का प्रोसीजर के लिए हेल्प आउट करती है। ये पहली ख़तरे की घंटी या पहला सस्पिशियस पॉइंट यहीं से नहीं स्टार्ट हो जाता कि जी आप पुलिस को एतमाद में लिए बगैर, पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर आप थ्रू कोर्ट आते हैं कि नो जी साड़ा पर्चा करो? सर, हर केस एक दूसरे से वेरी करता है। जो जेन्युइन केसेस होते हैं हम उसमें एक सेकंड भी नहीं लगाते, बल्कि अब तो जो फेक केसेस भी होते हैं, चूँकि एंटी रेप एक्ट आ चुका है और विक्टिम ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन विक्टिम हमारे लिए हमेशा वल्नरेबल होता है। तो ये लेडीज़ तरीका ही यही इस्तेमाल करती हैं, कोर्ट के ऑर्डर पे मेडिकल करवा के डायरेक्ट उस बंदे को बताती हैं कि हमने मेडिकल करवा लिया है। यहाँ पे पुलिस की इंटरवेंशन तब आती है कि जब मुलजिम किसी बात पे नहीं आ रहा होता, तो ये टैक्टिक उसको डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए होता है। इस केस में जो खातून है और जो हम उसे विक्टिम ही कहेंगे, जो शख्स ट्रैप हुआ, जाहिर है इंसान के अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं खामी होती है तो वो ट्रैप होता है। पंजाबी में एक मिसाल है कि लालची जिਉਂਦਾ तो ठग भुखा नहीं मारदा, तो मतलब ज़ाहिर है वो लालच दिया जाता है, ट्रैप किया जाता है, तो वो ज़ाहिर है हनी ट्रैप का शिकार होते हैं लोग। लेकिन इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप क्या है, कब से ये सिलसिला इनका चल रहा था, किस चीज़ को ग्राउंड बनाकर फिर ये सारा प्रोसीड इस खातून ने किया?
جیسے میں نے آپ کو بتایا جو اکیوزڈ پرسن ہے ہی از ناٹ آلسو کلین ہینڈیڈ, وہ بھی اس کے ساتھ اس کا کرائم پارٹنر ہے. دے ہیو بین ان سیکچوئل ریلیشن سنس مینی ایئرس. تو جب سال ہر سال سے ہے یہ ایگزیکٹلی ایون بفور دا ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ شی واز انوالوڈ ان سیکچوئل ایکٹیویٹی ود ہم. تو یہ سارا کچھ ان کے درمیان میں چل رہا تھا. یہاں پر معاملات بگڑتے ہیں چونکہ لیڈی جو ہے وہ وکٹم جو ہے ہماری وہ ایونٹ پلانر ہے. شی از اے بزنس وومن, شی نوز ہاؤ ٹو ڈیل ود مین, ہاؤ ٹو کنٹرول دم. تو وہ اس طرح سے اس نے جب معاملات خراب ہوئے ہیں تو اس کو پتہ تھا کہ اس بندے کی شہرہ کہاں پہ ہے, تو اس نے اس کو وہاں سے ٹریپ کیا ہے. اس کے خلاف جب یہ لے کر آئی ہیں ہمارے پاس میڈیکل کروانے کے لیے اور FIR کروانے کے لیے, تو کہتی تھی کہ میں اسے قابو کر لوں گی, چھوڑ دیں اس بات پہ. اور اس نے اس کو سارے اس طرح سے ٹریپ کیا کہ وہ بندہ معافیا مانگتا تھا. جب اس کو ہم نے گرفتار کیا وہ کہتا تھا کہ مجھ سے سب کچھ لے لو, میری فیملی کو نہ پتہ چلے. اس طرح کے کیسز میں شاید یہ لوگ جو ٹریپ کرتے ہیں یہ بنیاد ہی اس چیز کو بناتے ہیں, بلیک میل ہی اس چیز کو بنیاد رکھ کر کرتے ہیں کہ جی فیملی یا سوسائٹی میں نام اچھلے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے انسان یا سوسائڈ کی طرف جاتا ہے, یا پھر مطلب وہ پریشانی دینا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ٹریپ میں آ جائے. اس شخص کو پولیس نے موٹیویٹ کیا کہ اگر آپ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں تو آپ کو میرٹ پہ ڈیل کیا جائے گا. اگر پولیس موٹیویٹ نہ کرتی تو کیا یہ اینٹی ریپ کی بجائے اس شخص پہ سیدھی سیدھی FIR ہوتی اور وہ سزا ہو جاتی؟ دیکھیے کاؤنسلنگ ہم نے اس کی اس لیے کی کیونکہ ہمیں پتہ تھا, میری انویسٹیگیشن آفیسر شی از اے فائنسٹ آفیسر, تو جب ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے میرٹ کرنا ہے اور میرٹ میں آبویسلی چیزیں اس کی فیور میں جائیں گی, اس کی کاؤنسلنگ اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ ایک ٹریپ میں ہے, وہ بھی جانتا تھا کہ وہ ایک ٹریپ میں پھنس چکا ہے. لیکن میڈم سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو, اسے ہم پروفیشنلزم کہہ سکتے ہیں پولیس کا کہ پولیس کو کیس کو اوور ویو کرتے ہوئے کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے, ورنہ بظاہر یہ لگتا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے, ہمارا بھی یہ کہتا ہے, ظاہر ہے ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو پھر ہم ہاتھ پاؤں جھاڑ کر جو ہے نا اس خاتون کو انصاف دلوانے کے لیے تل جاتے ہیں. یہ اینٹی ریپ ایکٹ اور آپ کا پروفیشنلزم, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروفیشنلزم ہوتا ہے پولیس کا کہ وہ اوور ویو کرتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس میں سے ایک پوائنٹ اٹھا کے کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے ظاہر ہے انوالو ہو لیکن اگر ایک خاص لمٹ تک تم پریشرائز بھی ہوئے ہو تو اس کو چھوڑ دو, پولیس جو ہے وہ جسٹس دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے گی. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے اس کی کاؤنسلنگ بطور پروفیشنل اس لیے کی کیونکہ جو چیز ہم دیکھ سکتے تھے بینگ پروفیشنل پولیس آفیسر وہ نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کو یہ بس سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ایک ٹریپ میں پھنس گیا جہاں پہ وہ پینک تھا. ہم بینگ پروفیشنلز پینک نہیں تھے, ہم وہ چیزیں دیکھ سکتے تھے جو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا. ہم نے اس کی کاؤنسلنگ کی کہ تم پرچہ فیس کرو, میرٹ انشور کیا جائے گا, اور میرٹ میں جو لیڈی ہیں لیڈی کا نقصان ہے. تو اس نے جب اس چیز پہ آیا کہ ہمارے ساتھ اس نے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تو آبویسلی ہم نے اس کو نقصان سے بچایا ہے. اچھا میڈم, یہ ایک انڈیویجول خاتون کا ایکٹ تھا. گزشتہ دنوں ہم نے کچھ ایسے کیسز رپورٹ کیے, تھانہ کھڑیاں والا کی حدود میں ایک ایسا کیس ہوا جس میں باقاعدہ ایک گینگ بنا ہوا تھا. 2 خواتین تھیں, ان کے ساتھ 3 مرد تھے. وہ باقاعدہ اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ سلیکٹ کرتے تھے, پھر اس پہ ورک کرتے تھے. باقاعدہ ایک رینٹ پہ مکان لے رکھا تھا انہوں نے, اسے وہاں پہ بلاتے اور اس کی ڈیورنگ جو ہے ایکٹیویٹی اس کے اوپر ایک فیک ریٹ ڈالتے, اس کو باندھ کے تشدد کرتے, اس کی نیوڈ ویڈیوز بنا کے پھر اسے بلیک میل کرتے. ایون انہوں نے اس وکٹم کی موبائلز ایپ سے پیسے بھی ٹرانسفر کر لیے, 45,000 2 لاکھ کے لیے ان کو بلیک میل کرتے رہے. اس طرح کے جو گینگز ہیں, کیا ہمارے شہری جو ہیں ان کا بھی برابر کا قصور ہوتا ہے کہ وہ ٹریپ ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر وہ ٹریپ کرتے ہیں تو ٹریپ جو ہوگا وہی ان کا وکٹم بنے گا. کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ کیا کیا انسان اپنی لائف میں احتیاط برت سکتا ہے کہ ان کے ٹریپ میں نہ؟ دیکھیے انسان کہتا ہے نا کہ انسٹنکٹ کو جب انسان فالو کرنا لگتا ہے نا, جب انسان اپنی جبلت کو فالو کرنے لگتا ہے تو آبویسلی ٹریپ میں پھنستا ہے. عقل کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ صرف یہ نہیں کہ کسی عورت کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ, ایک رینڈم انسان کے ساتھ بھی آپ اگر کوئی تعلق, دوستی کا تعلق ہے, وہ کوئی بھی تعلق ہے, بنانے سے پہلے ریزننگ کر لیں, وہ لاجیکلی دیکھ لیں کہ اگر یہ بندہ ہمارے ساتھ انوالو ہو رہا ہے تو اس کے انٹرسٹ ہم میں کیا انٹرسٹ وابستہ ہے.
یہ ہمارے ساتھ کیوں کلوز ہونا چاہ رہا ہے. تو بیک گراؤنڈ سمجھنا, اس شخص کا بیک گراؤنڈ سمجھنا, اس کی انٹینشنز کو سمجھنا, اس کے موٹیوز کو کہ ہم میں اس کا کیا انٹرسٹ ہے, یہ چیز اسرٹن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری عوام پھنستی ہی تب ہے جب وہ جبلتوں پہ گزارا کر رہی ہوتی ہے اور جبلتوں پہ بھروسہ کر رہی ہوتی ہے, وہ دماغ عقل کا دامن چھوڑ دیتی ہے. میڈم آپ ماشاءاللہ سینئر پولیس آفیسر ہیں, ویریس پوزیشنز پہ آپ رہی, آپ انویسٹیگیشن کا, آپریشنز کا, دونوں طرح کا آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے بہت سارے کرمنلز کو فالو کیا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جب سے یہ اینٹی ریپ ایکٹ نافذ العمل ہوا ہے, جو خواتین اپنا وکٹم کارڈ استعمال کرتی تھی, اس طرح کے واقعات میں کس حد تک جو ہے وہ کمی آئی؟ سر اس فیصل آباد کی جہاں تک میں بات کروں تو یہاں پر تقریباً اب کوئی ایسا کیس نہیں ہوتا کہ جو جینون نہ ہو, اور ہنی ٹریپ کے کیسز میں 90% کمی آئی ہے الحمدللہ, اور جو جینون کیسز ہیں وہی اب رجسٹر ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ پایہ تکمیل تک جاتے ہیں. کیا آخر میں پیغام دیں گی خواتین کو, ایسی خواتین کو جو اس طرح کی ذہنیت رکھتی ہیں یا پلان کر رہی ہیں فیوچر میں کہ میں کسی کو ٹریپ کروں گی اور پھر میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں؟ جو خواتین جینون وکٹم ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں. لیکن جو خواتین مینیپولیٹرز ہیں اور لوگوں کو ہنی ٹریپ دیتی ہیں, وہ یہ بات جان لے کہ وہ جب بھی ہمارے سامنے آئیں گی, وی ول میک اٹ شیور دے شوڈ بی بیہائنڈ دا بار. تھینک یو سو مچ میڈم, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, انسپیکٹر ثنا بلال ہمارے ساتھ موجود تھیں, SHO تھانہ ویمن فیصل آباد, اور تفصیلاً بتا رہی تھی کہ کیسے ایک خاتون نے ایک مرد کے ساتھ کافی عرصہ تعلق رکھنے کے بعد شاید مبینہ طور پر پیسوں کے لین دین پہ ان کی جب آپس میں ان بن ہوئی تو اسی شخص کے خلاف آ کر اپلیکیشن دی, FIR کروانا چاہی. وہ شخص بھی کسی حد تک یہ معاشرتی ڈر جو ہماری جبلت میں ہے اس کے انڈر آ کر اس کی تمام شرائط ماننے کو تیار ہو چکا تھا جب فیصل آباد پولیس نے انٹروین کیا اور اسے یقین دلایا کہ یہاں صرف اور صرف میرٹ چلتا ہے اور میرٹ پہ مبنی ہی تمام تفتیش ہوگی. اس چیز نے اس شخص کا حوصلہ بڑھایا اور اس نے تمام حقائق پولیس کے سامنے رکھے. پولیس نے اپنے تئیں پورا انصاف کرتے ہوئے, پورا میرٹ کرتے جو ہے اس کیس کی فائنڈنگز یہ دی کہ یہ خاتون بلیک میل کرنا چاہ رہی تھی, آؤٹ آف ریکارڈ جا کر اس سے جو ہے لین دین کرنا چاہ رہی تھی, اور یہی خاتون جو ہے اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت اب بیہائنڈ دا بارز ہے. اور جیسے میڈم نے کلیئر میسج دیا کہ جو خواتین دراصل ہیراسمنٹ یا کسی بھی طرح کے تشدد یا وائلنس کا سامنا کرتی ہیں, ان کے لیے فیصل آباد پولیس ان کی شیلڈ بن کے, ان کی ڈھال بن کے ان کے سامنے کھڑی ہے. اور جو خواتین خود وکٹم کارڈ کو ناجائز طور پر استعمال کرنا چاہتی ہیں, لوگوں کو ہنی ٹریپ کر کے اپنے فوائد حاصل کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے, جگہ ہے تو ہوا. ناظرین کرام, ٹیم مجرم کون کے ساتھ موجود ہیں انسپیکٹر نائلہ فیضان SSOIU ہیں اور اس ٹیم کا حصہ رہیں, فرنٹ پہ لیڈ کرتی رہیں اس کیس کو جو بنیادی طور پر ہنی ٹریپ کا ایک کیس تھا جس میں ایک خاتون نے وکٹم کارڈ یعنی عورت کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے ایک شخص پر FIR درج کروائی, لیکن اس کے پیچھے اس کے شاید مبینہ طور پر کچھ مالی فوائد تھے. کیا کیس تھا, رپورٹ کیسے ہوا, پولیس نے اس میں کیا کردار ادا کیا, میڈم سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم میڈم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا بتائیے گا یہ کیا کیس ہے؟ ہمیشہ ہماری سوسائٹی, ہمارا ایون دین جو ہے وہ خواتین کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ اینٹی ریپ ایکٹ کے زمرے میں یہ خاتون کیسے آئی اور یہ کیس تھا کیا, رپورٹ کیسے ہوا؟ وعلیکم السلام. یہ 20/3 کو ایک کورٹ آرڈر ہمیں موصول ہوتا ہے کہ میڈیکل کروایا جائے. یہ ایک وکٹم ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کنڈکٹ ہوا ہے اور اس کا جو ہے وہ میڈیکل کروایا جائے. تو کورٹ آرڈر کے اوپر امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے ہم نے فوراً سے اس کا میڈیکل وغیرہ کروایا اور FIR جو ہے وہ اس کی رجسٹر ہوئی. تو اس کے بعد FIR رجسٹر ہونے کے بعد ہم نے فوری طور پہ جو ہے وہ پھر ریڈ وغیرہ کر کے ملزم اریسٹ کیا اس کا, اور ملزم اریسٹ کرنے کے بعد اس کو بند حوالات کروایا گیا. لیکن جو میڈیکل تھا وہ ڈیو ٹو سرٹن ریزنس کمپلیٹ نہیں ہو سکا کیونکہ ان کا کچھ ویب سائٹ وغیرہ ڈاؤن ہو گئی ہے جو بھی. تو ہمیں اس کے جو پرنٹڈ یا کمپیوٹرائزڈ کاپیز تھیں وہ بعد میں نیکسٹ ڈے ملنی تھی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اس کے اوپر جو کارروائی ہو سکتی تھی وہ کی,
جو ملزم کے نیسیسری ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پوٹینسی ٹیسٹ اور اس طرح کے وہ کام کیے گئے. ملزم کو 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کے پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کیا گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے اس کا ریمانڈ جو تھا وہ تقریباً 5-6 دن وہ ہمارے پاس حوالات میں رہا. اس دوران اس سے انویسٹیگیشن انٹیروگیشن ہوتی رہی. اس نے ہم پہ انکشاف کیا کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں, کوئی لڑائی جھگڑا ہے, لین دین کے معاملات ہیں, لیکن اس طرح کا کوئی وقوع نہیں ہوا ہے. اچھا میڈم, میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا. سب سے پہلے تو آپ نے بتایا کہ تھرو کورٹ, یعنی آپ کے پاس کوئی شخص چل کے نہیں آیا, آپ کے پاس کوئی 15 کی کال موصول نہیں ہوئی, بلکہ عدالتی آرڈر آیا آپ کے پاس, کوئی شخص یا کوئی خاتون لے کے آئی کہ یہ عدالتی آرڈر ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کارروائی کی جائے. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ہمیشہ یہ رپورٹ کیا, ہم نے دیکھا SOPs بھی یہی ہیں کہ اگر کسی شہری کو کوئی پرابلم ہے تو وہ سب سے پہلے پولیس سے کانٹیکٹ کرے گا. اس کیس میں کیا اس خاتون نے پہلے پولیس سے کانٹیکٹ نہیں کیا, ڈائریکٹ عدالت گئی؟ اور اگر ایسی صورت میں ڈائریکٹ عدالت جاتے ہیں تو اس کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ میں پولیس کے پاس گیا, پولیس نے میری بات نہیں سنی, اس لیے میں عدالت جا رہا ہوں. کیا اس کیس میں خاتون نے پہلے پولیس سے کانٹیکٹ کیا یا ڈائریکٹ اس چینل کو بائی پاس کرتے ہوئے کورٹ گئی؟ دیکھیں, اس طرح کے موسٹلی کیسز میں یہی ہوتا ہے, اگر تو جینون کیس ہے تو وہ پولیس کے پاس آتے ہیں, پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں اور پولیس مکمل تعاون کرتی ہے ان کے ساتھ. لیکن جب آپ باقاعدہ ایک ٹریپ کے تھرو آ رہے ہوتے ہو, وہاں سے پھر یہ چیز ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے کہ آپ کورٹ سے آ رہے تو اٹ مینس کہ آپ کی ایک ٹیم ہے جس نے آپ کو پہلے کورٹ میں بھیجا اور آپ کورٹ آرڈرز کے ساتھ آ رہے ہو, تاکہ پولیس کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ اس وقوعے کو ویریفائی کرے یا وہ اس کے اوپر پہلے سے کوئی اپنی انویسٹیگیشن کر لے اندر ہی اندر یا جو بھی بائی اینی مینس. تو اس لیے وہ ڈائریکٹ کورٹ آرڈر سے آتے ہیں کہ کورٹ آرڈر ہے تو اب تو یہ ایز اٹ از ہوگا ہی ہوگا, ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ ہوگا اور ہماری جو ہے بات کو منوان جو ہے تسلیم کیا جائے گا. اس کے باوجود کہ یہ لوگ اپنا کیس وہیں پہ سسپیشیس ضرور کر لیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے آپ یونیفارم میں ہیں, آپ قانون کے پابند ہیں, آپ لوگوں نے پوری جو ہے پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کیس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ ٹیکنیکل ریزنس تھی, پھر اس کے بعد کچھ عید کی چھٹیاں آ گئیں, تو ٹل دا ٹائم کہ آپ کو کنفرم نہیں ہو گیا, آپ اس خاتون کو وکٹم ہی مان کر چلے ہوں گے اور پورے جس کو کہتے ہیں شد و مد سے جو ہے اس شخص کو انٹیروگیٹ بھی کیا ہوگا. کس پوائنٹ پہ آپ لوگوں کو لگا کہ نہیں, کہیں نہ کہیں فالٹ لائن اور ہے اور کیس کسی اور طرف جائے گا؟ وہ اس طرح سے لگا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیو ٹو سرٹن ٹیکنیکل ریزنس وہ ہمیں میڈیکل جو ہے وہ آن دا اسپاٹ ریسیو نہیں کروایا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو یہ عید کی چھٹیوں کے بعد ریسیو کروایا جائے گا. اور چونکہ PFS سے بھی تب عید کی چھٹیوں کی وجہ سے بند تھا, تو وی ور ویری مچ اوکے کہ چلیں ہم عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد اس کو ریسیو کر کے فوراً جو ہے اس کا میڈیکل اس کو PFS سے جمع کروا دیں گے. تو جیسے ہی عید کی چھٹیاں ختم ہوئی آن 24 مارچ میں نے وکٹم سے کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا کہ آئیں, آپ کا میڈیکل موصول کرنا ہے اور وہ آپ کے تھم پرنٹس کے بغیر نہیں ہوگا, تو آئیں اس کو وصول کروائیں تاکہ میں اس کو PFS سے جا کے جمع کروا سکوں. انہوں نے میرے سے کوئی خاص کوآپریٹ نہیں کیا, انہوں نے میرے سے ٹال مٹول کی. اچھا میں آتی ہوں, چلے میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں, 10 منٹ تک 15 منٹ تک. اس دن میں ان کا 4 بجے تک یہاں پہ بیٹھ کے تھانے میں ویٹ کرتی رہی ہوں. اس کے بعد ڈاکٹر کی شفٹ ختم ہو گئی ہے, میں نے پھر ان سے کال کی, میں نے ایون ڈاکٹر سے ریکویسٹ کر کے اس کو روکے رکھا کہ وہ آ جائیں گی, ہمیں یہ وصول کرنا بہت ارجنٹ ہے, لے کے جانا ہے تاکہ جو اس کی ایویڈنس ہے وہ کلیپس نہ کرے. یہاں قانون انصاف فراہم کرنے کے لیے وہ جلدی کر رہا ہے اور جس کو انصاف چاہیے وہ ٹال مٹول سے. یہ دوسری کڑی ایسی ہوگی جو اس کیس کو مزید جو ہے وہ سسپیشیس کرتی ہے کہ اگر ایک شخص کو حصول انصاف کے لیے اس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رجوع کیا ہوا ہے تو وہ تو چاہتا ہے کہ مطلب اگلے سیکنڈ میں مجھے مل جائے, اور یہاں پہ آپ اس سے بار بار کانٹیکٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آ جاؤ آپ کا پروسیجر پورا کرتے ہیں, اور وہ ٹال مٹول سے کہا. جی بالکل ایسے ہی ہوا تھا اور یہی چیز ڈاؤٹ فل تھی. لیکن یہ ہے کہ پھر ہم نے اپنی جو ادھر ہماری ایک ڈائری ہوتی ہے اس کے اوپر ہم اس کی جو ہے نہ آنے کی وجہ وغیرہ لکھتے رہے ہیں. پھر ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ 5 بجے اس نے کہا کہ میں تو آج آ ہی نہیں سکتی ہوں, میں کل آؤں گی. دین 25 مارچ کو ان سے پھر کانٹیکٹ کیا گیا کہ پلیز آئیے اور اپنا جو ہے پروسیجر کمپلیٹ کروائیں تاکہ ہم اس کو آگے پرسو کر سکیں اس معاملے کو. ہم سادہ زبان میں یا لائٹر نوٹ میں میڈم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کانٹیکٹ کیا کہ محترمہ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کو انصاف دلوا سکیں. جی بالکل ایسے ہی ہماری مورل ڈیوٹی ہے اور ہماری ویسے بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ ایک ہمارے پاس کیس رجسٹر ہوا ہے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ پرسو کرنا ہے, اور دوسرا ایک ہمارے پاس اکیوز جو ہے وہ اریسٹ پڑا ہوا ہے, ہم نے اس کو بھی تو کسی کرنا ہے, اس کے کسی کورٹ آف لا میں پروڈیوس کرنا ہے, اس کی باقی جو چیزیں ہیں وہ پوری کرنا ہے. جی بالکل, کیونکہ 26 کو اس کا ریمانڈ ختم ہو رہا تھا اور 26 کو ہمیں بھی جا کے آگے جج کو بتانا ہے کہ ہم نے اتنے دنوں میں کیا کیا ہے.
بائی آل 25 کو بھی وہ نہیں آئی ہیں اور وہ ٹال مٹول سے ہی کام لیتی رہی ہیں اور میں ابھی آئی. پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کیا کرتی تھی, اپنا نمبر سوئچ آف کر دیتی تھی کہ میں نہیں آ سکتی. 26 کو پھر سے ان سے کانٹیکٹ کیا گیا, جس دن ہم نے اکیوز کو پروڈیوس کرنا تھا کورٹ روم میں, ہم نے پھر سے کانٹیکٹ کیا. ہم نے کہا کہ آپ آ جائیں, کورٹ میں جانے سے پہلے ہم آپ کا میڈیکل وصول کر لیں تاکہ ہم ڈاکٹر کو دکھانے والے ہوں اور اس کا مزید ریمانڈ لے سکیں اور آپ کی 164 کی اسٹیٹمنٹ بھی کروا سکیں. تو اس نے کہا جی میں ابھی آتی ہوں, میں بس 9 بجے تک آ جاتی ہوں. وی ور آل ریڈی کہ ہم اس کو لیں گے, پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے اور اس کے بعد اس کا میڈیکل وغیرہ وصول کر کے تو میں PFA سے روانہ ہو جاؤں گی اور ملزم کا جو ہے وہ مزید ریمانڈ لے لیا جائے گا. لیکن ہوا اس دن بھی یہی کہ وہ نہیں آئیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے ہم نے ان کا ویٹ کیا لیکن وہ نہیں آئیں. اس کے بعد ہمارا جو تھا کہ کورٹ کا بھی ٹائم ختم ہو رہا تھا, ہمیں وہ ملزم کو کورٹ کے سامنے بھی پروڈیوس کرنا ضروری تھا. تو پھر ہم ملزم کو لے کر کورٹ چلے گئے. جب ہم کورٹ پہنچے تو ہماری جو وکٹم تھیں وہ آلریڈی وہاں پہ موجود تھیں اور وہاں پہ دا ہول سینیریو واز ڈاؤٹ فل کہ یہ ہمارے پاس نہیں آ رہی ہیں لیکن یہ یہاں پہ موجود ہیں. بٹ وی کیپٹ کوائٹ کہ چلیں لیٹس سی کہ وہ کیا ہے. 164 کی اسٹیٹمنٹ تو ہم نے کروانی ہے, چلیں وہ کروا لیتے ہیں پہلے. تو ہم نے جج صاحبہ کے سامنے رکھا کہ ہمیں اس کا مزید ریمانڈ چاہیے اور 164 کی اسٹیٹمنٹ بھی کروانی ہے. جیسے ہی ہم نے 164 کی اسٹیٹمنٹ جج صاحبہ کے آگے رکھی, وکٹم آئی ہیں اور وکٹم نے کہا کہ نہیں یہ تو میرا ملزم ہی نہیں ہے, میرے ساتھ تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور وی ور لائک ایسا کیسے, مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اینڈ اس نے سارے سین سے ڈینائی کر دیا. اس نے اپنی پولیس ٹیم کے ریسورسز, ٹائم, ایون عید کے دن ڈاکٹرز, کتنا سارا گورنمنٹ کا جو ہے وہ ٹائم اور ریسورسز برباد کرنے کے بعد کورٹ سے وہ میڈیکل لے کے آرڈر لے کے آتی ہیں اور پھر کورٹ میں جا کے کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں. جی بالکل بالکل. وہ کورٹ روم میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں کہ یہ نہ تو میرا ملزم ہے اور نہ ہی کوئی ریپ والا سین ہوا ہے, بس مجھے کچھ ویسے لڑائی جھگڑا تھا اور غصہ تھا تو میں نے یہ والی FIR کروا دی. اور وی ور لائک سو امبیرسڈ کہ مطلب کہ آپ نے پولیس فورس کو اس طرح سے یوٹیلائز کیا ہے اپنے کسی اور انٹرنل موٹیو کے لیے. تو خیر ہم نے اس ٹائم اس سے کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے اس کی 164 کی اسٹیٹمنٹ کروائی. اور اب اس پوائنٹ پہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ اپنا میڈیکل کیوں نہیں موصول کر رہی تھی. اگر وہ میڈیکل اس ہماری پولیس فائل کے ساتھ لگا ہوتا تو اس پہ یہ ہونا تھا کہ یا تو جج صاحبہ اس کو جوڈیشل بھجوا دیتی ملزم کو اور وہ اپنی بیل کرواتا, یا پھر وہ ہمیں مزید ریمانڈ دے دیتی کہ آپ اس میڈیکل کو جو ہے وہ پرسو کر لیں, اس کو ویریفائی کر لیں. لیکن وہ اس نے چونکہ میڈیکل ہمیں ایک وہ پراپر پلاننگ کے تھرو تحت موصول ہی نہیں کروایا تھا, تو جج صاحبہ نے ملزم کو آن دا اسپاٹ ڈسچارج کر دیا. کیونکہ وکٹم نے کہا کہ چونکہ یہ میرا ملزم نہیں ہے تو آپ بے شک اس کو ڈسچارج کر دیں, بے شک اس کو بے گناہ کر دیں, جو بھی کر دیں, مجھے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. اور جج صاحبہ نے اس کو ملزم کو آن دا اسپاٹ جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا. کمپلیننٹ نے پولیس کا ٹائم ویسٹ کیا, جج صاحبہ نے ملزم جو تھا اس کو ڈسچارج کر دیا. پھر یہ اینٹی ریپ جو ہے اس کو کیسے اس کا اطلاق کیا گیا؟ کیا آپ کے ہاتھ کوئی ایسی شواہد آ گئے تھے یا پھر جو اس وقت ڈسچارج جس شخص کو کیا گیا اس کو جو ہے وہ ہمت دلائی گئی کہ سچ بولو تاکہ اس کو میرٹ پہ جو ہے وہ پرکھا جائے؟ جی پھر ہمیں تھرو سورسز پتہ چلا کہ یہ جو ہے نہ آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ مینجمنٹ ہو رہی تھی, بارگیننگ چل رہی تھی ان کی اتنے دنوں سے. اب جب بارگیننگ فائنل کمپلیٹ ہو گئی تھی تو وہ اس کنڈیشن پہ کہ یہ میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, جو بھی ان کی بارگیننگ تھی, پیسوں کا لین دین تھا یا جو بھی اس کی شرائط تھیں, وہ اس نے جب منوا لی تو اس نے وہ ساری شرائط منوانے کے بعد جا کے 164 کی اسٹیٹمنٹ دے دی, جس سے کلیئرلی پتہ چل گیا کہ دس از اندر کیس آف فنی ٹریپ. میڈم ہمارے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو وکٹم تھا, جو پہلے ملزم تھا, وہ ایک گورنمنٹ ادارے میں جو سرو کر رہا تھا 7th اسکیل کا بیچارہ, اور وہ ریٹائر ہونے والا تھا, اس کی ریٹائرمنٹ قریب تھی, اور یہ خاتون اسے پریشرائز کر رہی تھی کہ اپنی پینشن میرے نام لگواؤ پھر میں تمہیں چھوڑوں گی. تو یہ تو سیدھا وہی تھا کہ ٹریپ کر کے بلیک میل کر کے والا. ایسے کیسز میں جو ہے وہ اب جو ملزمہ ہے جس پہ اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, کیا اتنی سفیشینٹ سزائیں ہیں میڈم کہ باقی خواتین جو اس طرح کے ارادے رکھتی ہیں, موٹیو رکھتی ہیں, ان کو بھی تھوڑی سی عبرت حاصل ہو کہ یہ کوئی اتنا آسان کام؟
جی جی بالکل، یہ ایک نان بیلیبل اوفینس ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اب یہ وہ والا سین نہیں رہا کہ آپ آئیں اور اپنے کسی بھی موٹیو کو پورا کرنے کے لیے 376 کی FIR کروائیں اور آپ کا پورا ہوا مقصد آپ ملزم کو چھڑوائیں اور اس طرح سے چلتے بنے. ایسا نہیں ہے. اب اینٹی ریپ ایکٹ جو ہے وہ پوری طرح سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور جب سے یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تب سے یہ والے کیسز بہت کم رپورٹ ہو رہے ہیں، چونکہ اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک نان بیلیبل اوفینس ہے، اس کی ٹھیک ٹھاک سزا ہے، اور اس کا جو ہے وہ فائن کی صورت میں بھی جو ہے آپ کو فائن بھی پے کرنا پڑتا ہے. تو اب جو ہے یہ کیسز آپ اگر دیکھیں کمپیریٹیولی لاسٹ ایئرس کے، تو اب جو کیسز کا رجحان کافی حد تک کم ہو گیا ہے. اب یہ ہنی ٹریپ تو اسپیشلی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. میرے خیال میں اب کچھ صرف انڈیویجول کیسز رہ گئے ہیں. اس سے پہلے پورا گینگ اسٹیبلش ہوا کرتا تھا، اس میں ڈفرینٹ مکاتب فکر کے لوگ ہوتے تھے، میل فیمیل دونوں کا وہ جوائنٹ وینچر ہوتا تھا، اور باقاعدہ ایک گینگ ہوا کرتا تھا جسے فیصل آباد پولیس نے ہم نے گزشتہ ایک سال میں ایٹ لیسٹ درجن بھر جو ہیں وہ ایسے گینگز جو پولیس نے پکڑے ان کو ہم نے رپورٹ کیا. اور اب واقعی میں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ان کی ریشو کم ہو گئی ہے. میڈم یہ ایک ڈارکر سائڈ تھی جو ہماری خواتین بدقسمتی سے وکٹم کارڈ یا عورت کارڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو بلیک میل یا پریشرائز کرتی ہیں. ایک جو برائٹر سائڈ ہے پکچر کی کہ ہمارا قانون، ہمارا دین، ہماری حکومت خاص طور پہ جو ہے وہ خواتین کو پروٹیکشن بھی مکمل دیتی ہے. ہماری خواتین جو ورک پلیسز پہ یا ایون ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں جنہیں ہراسمنٹ کا سامنا رہتا ہے یا رہتا ہوگا یا ڈومیسٹک وائلنس کا، کیا کہیں گی آپ کہ کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں حکومتی اقدامات کے تحت جو ہے ان کو تحفظ ملا ہے، اور کیا کیا ایسے مینز ہیں جو اڈاپٹ کرتے ہوئے خواتین خود کو محفوظ تصور کر سکیں؟ دیکھیے CM صاحبہ کے ویژن کے مطابق اور IG صاحب کے ویژن کے مطابق خواتین جو ہیں ان کے ساتھ مکمل ہر قسم کی سپورٹ ہے. ہم اسپیشلی جو خواتین آفیسرز ہیں ہمیں اس طرح کی پوسٹ پہ لگایا گیا ہے تاکہ خواتین کے اندر جو ایک ہیزیٹیشن تھی وہ اپنے دبا لیتی تھیں، رپورٹ نہیں کر پاتی تھیں، تاکہ وہ آگے جب اپنے سامنے ایک خواتین آفیسر کو دیکھیں گی تو وہ کانفیڈنٹ فیل کریں گی اور اپنی سیکریسی کو جو ہے وہ محفوظ سمجھیں گی. انہیں لگے گا کہ ہم کمفرٹ زون میں ہیں، ہم کھل کے اپنا مدعا بیان کر سکتی ہیں. کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں جو ظاہر ہے ہماری خواتین وہ مشرقی روایات بھی ہیں کہ کسی میل کے سامنے وہ باتیں نہیں کر سکتی. تو یہ بہت بیسٹ انیشیٹو تھا کہ خواتین کی شکایات یا ان کے کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے لگایا جائے. جیسے آپ کی ابھی جو سیٹ ہے SSOIU، یہ بھی پیورلی خواتین کے میٹرز کو جو ہے وہ اپنا انٹرٹین کر. جی بالکل. SSOIU جو ہے یہ سیکشول اوفینسز کے لیے ایک الگ سے یونٹ بنایا گیا تھا. اس میں یہ ہے کہ خواتین کو ڈیل کرنے کے لیے خواتین آفیسرز لگائی گئی ہیں، اور اگر میل کیسز ایسے آتے ہیں، سوڈمی وغیرہ کے کیسز آتے ہیں، تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے میل آفیسرز لگائے گئے ہیں جو اسپیشلی صرف اور صرف یہ کیسز ہی ڈیل کرتے ہیں. تو یہ کہ آپ اس سے لیڈیز کے سامنے جب ہم لیڈیز ڈیل کرتے ہیں تو وہ اپنی پرائیویسی کے ساتھ اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ اپنے پہ ریلائی کرتے ہوئے اپنے جو ہے وہ کھل کے اپنا پرابلم شیئر کر لیتی ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے پھر ہم اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں اور جو بھی ہوتا ہے. کلچر پولیس کا میڈم بہت حد تک چینج ہو چکا. ایک پرانا تھانہ کلچر ہوتا تھا، وہ ایگزیکٹلی یہ بات ٹھیک ہے. ہمارے جو گزشتہ IG صاحب تھے، ابھی موجودہ IG صاحب، انہوں نے اسی ویژن کو آگے بڑھایا. CM ہم خود بھی ایک خاتون ہیں، ان کا ایک موٹو ہے، سلوگن ہے ان کا، نیور اگین. وہ کہتی ہیں کہ خواتین اور بچے میری ریڈ لائن ہے، میں ان کا استحصال کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی. اور انہوں نے کر کے دکھایا. جیسے آپ کی فورس یہ سامنے اس بات کا ثبوت ہے. کیا ابھی بھی ہمیں کچھ کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو، خاص طور پہ جیسے کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ بچیاں ہیں، رپورٹ کرتے ہوئے ابھی بھی لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہماری خواتین ابھی بھی ہیزیٹیٹ کیوں کرتی ہیں؟ کیا اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم کنوے نہیں کر پا رہے لوگوں کو کہ آئیے اور کمپلین کیجئے، یا کچھ اور ریزنز بھی ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال سے جو زیادہ ریزنس ڈومیننٹ ہیں وہ عزت
کے ایشوز ہیں. لوگ اپنی عزت کے ڈر سے کہ بھئی ایسی عزت اچھالے گی, عزت کا ایشو ہے, ایگو کے ایشوز آ جاتے ہیں کہ نہیں ہم رپورٹ کریں گے تو اس سے ہمارا گلی محلے میں ایک امیج غلط ہو جائے گا. اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں یا زیادہ ریلکٹنٹ ہیں ان کیسز کو رپورٹ کرنے کے. ادروائز پولیس جو ہے یو کین سے کہ ہم تو ڈور اسٹیپ پہ اویلیبل ہیں آپ کے, آپ 115 کی کال کریں, وی ول بی دیئر آن یور ڈور اسٹیپ کے کیا ایشوز ہیں اور آپ کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اور آپ کو انصاف دلوانے کے لیے. تو پولیس کی طرف سے ایسے بیریئرز نہیں ہیں. پولیس جو ہے وہ اب بہت زیادہ فرینڈلی بیسس پہ کام کر رہی ہے. کمیونٹی پالیسنگ کی طرف اب زیادہ رجحان ہو چکا ہوا ہے. پولیس تھانہ کلچر اب بالکل چینج ہو چکا ہوا ہے. تو میرے خیال سے اگر لوگ کم رپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کر پاتے تو وہ ان کے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رپورٹ نہیں کرواتے. ادروائز جو پولیس تک ایک معاملہ رپورٹ ہوتا ہے تو اس کو مکمل رازداری کے ساتھ اور مکمل ڈیوٹیفلی مطلب لائک اس کو کیا جاتا ہے اور اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور اس کو انصاف دلانے کی مکمل پوری کوشش کی جاتی ہے. میڈم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ میں اپنی فیمیل ویورز جو ہیں ان کے بہاف پہ ایک کویشچن کرتا ہوں کہ آپ بتائیے گا ہیراسمنٹ کی اقسام جرنل ٹائپس جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ کیا خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انہیں کنفرم ہو جائے کہ یہ بھی کائنڈ آف ہیراسمنٹ ہے اور ہم کسی بھی لیگل فورم پہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہیراسمنٹ کی ملٹیپل اقسام ہے. کچھ چیزوں کو تو ہم ہیراسمنٹ سمجھتے ہی نہیں اور ویسے ہی اگنور کر دیتے ہیں. لائک اگر آپ کے اوپر جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی ہوٹنگ کر رہا ہے دیٹ از آلسو کائنڈ آف ہیراسمنٹ. پھر اس کے علاوہ آپ آن لائن ہیراسمنٹ بہت ساری ہے. آپ کو میسیجز کر رہا ہے بلا وجہ کے میسیجز, آپ کی جان پہچان نہیں ہے وہ, ایون کہ آپ کو اگر تعریفیں بھی کر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ ہیراس ہی کر رہا ہے آپ کو. اور پھر ارریلیونٹ قسم کا مواد شیئر کرنا یا ادھر ادھر سے پکچرز وغیرہ یا کچھ بھی اس طرح سے آپ کے ساتھ اگر وہ شیئر کر رہا ہے آپ کی مرضی کے بغیر تو دیٹ از آلسو کائنڈ آف ہیراسمنٹ. آپ کے ورک پلیسز پہ جو ہے وہ آپ کو بلا وجہ کی اگر پریشرائز کیا جا رہا ہے یا آپ سے کوئی کہ آپ کی اسپیسیفک جاب سے ہٹ کے کچھ اگر ڈیمانڈس کی جا رہی ہیں یا آپ سے ایکسپیکٹیشنس لگائی جا رہی ہیں دیٹ از آلسو اے کائنڈ آف ہیراسمنٹ. تو راہ چلتے میں اگر آپ کو کوئی فالو کر رہا ہے اور آپ دیکھتے ہو کہ آپ ڈیلی آپ کو کوئی فالو کر رہا ہے یا آپ جیسے ابھی عید گزری ہے خواتین شاپنگس کے لیے جاتی رہی ہیں اور اس طرح مارکیٹس میں اگر کوئی مطلب آپ کو جو ہے وہ ہوٹ کر رہا ہے ٹانٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم ہیراسمنٹ میں لے سکتے ہیں؟ جی بالکل ہیراسمنٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف اگر کچھ بھی کوئی کام کر رہا ہے جو کہ مورلی ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے تو دیٹ از اے فارم آف ہیراسمنٹ. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری ویمن پولیس جو ہے وہ خاص طور پہ فیصل آباد میں کیا اقدامات ہیں؟ ہمارے کچھ ذرائع نے بتایا کہ پولیس نے ایسے جو ہے وہ یونیک پروسیجرز اڈاپٹ کیے کہ جو اپریشیٹیبل ہیں کہ جو جہاں جن دنوں میں کوئی تہوار ہوتا ہے خاص طور پہ جیسے عید تھا تو جو خواتین کی مارکیٹس ہیں جیسے ہماری انارکلی ہے وہاں پہ پیٹرولنگ خواتین پولیس کی پیٹرولنگ ایون سادہ کپڑوں میں بھی جو ہے وہ یونیورسٹیز کالجز میں اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے پولیس کا کہ وہ صرف ان کو احساس تحفظ دینے کے لیے سم ٹائم یہ ڈسگائز کر کے بھیس بدل کر یا سادہ کپڑوں میں بھی جو ہے وہ ہماری خواتین پولیس اہلکار جو ہیں وہ پیٹرولنگ کرتی ہیں تاکہ انشور کیا جا سکے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ سیف اور سیکیور ہیں. جی بالکل ایسا ہو رہا ہے. ایسی سی پی او صاحب اور آر پی او صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق ایسا ہو رہا ہے کہ یو کین نیور سے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے. اب میں تو وارننگ دینا چاہوں گی کہ بچ کے رہیں گے. کوئی پتہ نہیں ہے آپ کسی پولیس آفیسر کو ہی چھیڑ رہے ہوں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کریں. آپ کے گھر میں اپنی بہن بیٹیاں بھی ہیں تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور دوسرے کی بھی بہن بیٹی کو اسی نظر سے اسی عزت اور اسی تقدس سے دیکھنا چاہیے اور اس قسم کی پریکٹس کو میل اڈیپٹیو پریکٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ اب پولیس جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ہر ایک فیمیل کے ساتھ ایک فیمیل آفیسر ہے. تو خواتین کو کیا کہیں گی کہ وہ خود کو اسٹرانگ اور کانفیڈنٹ فیل کریں؟ میں خواتین کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو اپنی فیملی کے باہر اگر آپ کو نکلنا پڑتا ہے کسی بھی اسکول کالج جاب کے پرپز سے کسی سے تو آپ اپنے کو اسٹرانگ سمجھیں کہ میں خود کے لیے کافی ہوں. آپ کو کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کیس اگر خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا سین ہوتا ہے تو وی آر دیئر فار یو. وومن پولیس جو ہے وہ اسپیشلی آپ کے پروٹیکشن کے لیے ہی بنی ہے. آپ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے ہمیں آپ رپورٹ کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو مکمل انصاف فراہم کریں گے. آپ اکیلے نہیں ہیں.
मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए, आपकी टीम के लिए नेक तमन्नाएं। नाज़रीन इकराम, इंस्पेक्टर नाइला फैज़ान हमारे साथ मौजूद थी, SSOIU हैं और उस टीम को लीड किया इन्होंने जिन्होंने हनी ट्रैप करने वाली एक ख़ातून को एंटी रेप एक्ट के तहत पाबंद सलासिल किया। और उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर था कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना इनकी अव्वलीन तरजीह ज़रूर है, लेकिन जहाँ कोई कानून की हद बंदी को क्रॉस करेगा, चाहे वो मर्द हो या ख़ातून, तो फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा, हरकत में आएगा और जो भी कानून को तोड़ने वाला, चाहे वो ख़ातून है चाहे मर्द, उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर दिलवाई जाएगी। नाज़रीन इकराम, मैडम साजिदा ज़ैदी एडवोकेट हाई कोर्ट टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद हैं और यहाँ पे हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कि कानून इस मामले में क्या कहता है, हनी ट्रैप क्या है, इसकी सज़ाएं क्या हो सकती हैं। और ये केस जिसमें एक ख़ातून ने विक्टिम कार्ड को इस्तेमाल करते हुए एक शख्स को ट्रैप किया लेकिन वो प्रूव नहीं हो सका, तो एंटी रेप एक्ट इस मामले में क्या कहता है, इसकी सज़ाएं कितनी हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये एंटी रेप एक्ट के तहत आजकल जो हैं ये मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, कानून हरकत में आ रहा है। इससे पहले हम देखते थे कि ख़वातीन जो हैं वो अक्सर मिस यूज़ करती थी कवानीन का, किसी के ऊपर झूठी जो है वो ज़िना की FIR करवा देती थी। क्या समझती हैं आप कि ये एंटी रेप एक्ट जब से लागू हुआ है उससे ये इस वाले जो औरत कार्ड का इस्तेमाल है उसमें कमी आई है और इसकी सज़ा जो है वो क्या हो सकती है? बहुत शुक्रिया आपने मुझसे ये सवालात पूछे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं औरत हूँ और बतौर वकील सोसाइटी को सर्व कर रही हूँ, तो मैं ख़ुद भी औरत कार्ड के मुखालिफ खातून हूँ कि जब हमें हकूक़ बराबर के चाहिए हैं, हमें सारी चीज़ें बराबर के चाहिए, हमें एजुकेशन बराबर की चाहिए, तो फिर औरत कार्ड इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। मैं जेंडर बेस्ड सोसाइटी को ही नहीं मानती। अब अगर हम लीगली बात करें तो 2021 में एंटी रेप एक्ट का नफाज हुआ है और उसमें जो सज़ाएं हैं वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ही दी जाती हैं। जैसे 376 है, उसे पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ही वो ट्रायबल है, ट्रायबल बाय सेशन है, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं और फास्ट ट्रायल जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन है। अच्छा मैडम, इसको हम इस पैटर्न को ऐसे ड्रा कर सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई थानेदार पुलिस ऑफिसर किसी के ऊपर झूठा 9C का मुकदमा देता है और वो प्रोड्यूस करता है वो मनशियात और वो साबित नहीं होती कि इस शख्स की है, तो वो उल्टा उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ 9C का मुकदमा होगा। तो क्या एग्जैक्टली ऐसा ही है कि अगर कोई खातून किसी के खिलाफ ये 376 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करवाती है और वो प्रूव नहीं होता, तो एग्जैक्टली वही 376 वो उस खातून पे लग जाएगा? नहीं, 376 नहीं लगेगा, लेकिन उसको जालसाजी करने पे, क्योंकि उसने एक कानून को, एक डिपार्टमेंट को धोखा दिया है, उसने किसी शख्स पे गलत इल्ज़ाम लगाया है, तो उसे उस हिसाब से डील किया जाएगा। मिसयूज़ है। अब 376 तो उसमें नहीं लग सकता है। और बेसिक बात तो ये है कि इसमें हनी ट्रैप में हम ये साबित करते हैं कि 376 हुआ ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये सिर्फ एक इल्ज़ाम था, तो उसे उस हिसाब से सज़ा दी जाएगी कि उसने मिस यूज़ किया है और ज़्यादती करने की कोशिश की है। बल्कि एंटी रेप एक्ट जो है ये बेसिकली इन्हीं मामलात की रोकथाम के लिए बनाया गया है। बहुत सारे फैसलाबाद में गुज़श्ता कुछ अरसे से जो है हमने देखे हैं कि कुछ ऐसे गैंग्स बने हुए थे बाकायदा, जो लोगों को टारगेट करते थे, सेलेक्ट करते थे अपना टारगेट, फिर उस पर वर्क करते थे बाकायदा, और जब वो शख्स ट्रैप हो जाता तो फिर उसे बाकायदा ब्लैकमेल करके जो है वो उससे माली फ़वाइद हासिल किए जाते थे। अब बताइएगा कि ये जो हनी ट्रैप के बढ़ते हुए वाक़यात हैं, आप क्या समझते हैं, इसका रीज़न क्या है? क्या वो एक पंजाबी की मिसाल है कि जिरो तक लालची जींदा ठग भुखा नहीं मरदा? तो क्या एग्जैक्टली हम इसको कह सकते हैं कि ये उसी की एक मॉडिफाइड शक्ल है कि लालच दिया जाता है और फिर वो लालची जो है वो ट्रैप हो जाता है और फिर लोग उसको फाइनेंशियली कैश करते हैं? क्या ये है, क्या समझती हैं आपके, क्या वजूहात क्या हैं ये इन बढ़ते हुए केसेस की? अच्छा, भूख को अगर आप डिफ़ाइन करेंगे ना, तो भूख सिर्फ पैसों की नहीं होती है। भूख और हिर्स जो है वो आपके कानों की है, आपके दिल की है, आपकी ख्वाहिशात की है। हनी ट्रैप को अगर हमने बड़े पैमाने पे सोसाइटी में देखना है, तो सोसाइटी की जितनी बढ़ती हुई बुराइयां और जितने बढ़ते हुए वो जराइम हैं, ये उनका मजमुआ है।
اب کوئی بندہ کوئی بندی آپ کو کال کرتی ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں اور پھر ساتھ میں آپ کی سیٹنگ شروع ہو رہی ہے, آپ اس کے ایڈکٹڈ ہو رہے ہیں, وہ ایک پروسیس ہے. اور اس پروسیس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کسی ہنی ٹریپ میں میرے ایکسپیرینس میں نہیں ہے کہ کوئی خاتون اکیلی یہ کر رہی تھی. وہ پورا ایک ریکٹ ہے, وہ پورا ایک مافیا ہے, اس کے ساتھ مرد موجود ہیں اور ان کی پراپر ایک پلاننگ ہے, پوری ٹیم ہوتی ہے, گینگ ہوتا ہے, پوری ٹیم ہے. اچھا اب آپ دیکھیں وہ بالکل فوراً پہلے سٹیپ پہ تو پیسے نہیں مانگ لیتے یا آپ سے کوئی مفاد حاصل نہیں کرتے. پہلے وہ آپ کے کانوں کی پیاس بجھا رہے ہیں, آپ سے بات کر رہی ہے خاتون, آپ کو ویڈیوز بھیج رہی ہے, آپ کو فوٹوز بھیج رہی ہے, پھر آپ کو ملنے کے لیے بلا رہی ہے, اور آپ اس وقت تک اتنے ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں. یہ جو پیسے اور مفادات اور جائیداد یا ایسے کوئی پراپرٹی ریلیٹڈ میٹر جو ہیں, وہ بینیفٹ جو ہیں وہ حاصل کرنا لاسٹ اسٹیج ہے. تو یہ سوسائٹی میں جو ہماری کمیاں ہیں, جو ہماری بد اخلاقیاں ہیں, جو ہماری برائیاں ہیں, ان کا مجموعہ مل کے فروغ دیتا ہے ہنی ٹریپ کو. اس کا میڈم کیا پیغام کیا دیں گی شہریوں کو, کیسے محفوظ کیسے رہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم بحیثیت انسان کوئی بھی پرفیکٹ تو نہیں ہے, کمزور ہر انسان ہوتا ہے, خاص طور پہ ہمارا جو جسے ہم کہتے ہیں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, مردوں کا معاشرہ ہے. کیا شہریوں کو پیغام کیا دیں گی, ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ سوشل میڈیا ہے, ہر شخص چلتا پھرتا پوری دنیا اپنی جیب میں لیے گھومتا ہے. کون کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنا کر جو ہے وہ ہم ایسے واقعات میں کمی لا سکتے ہیں اور خود بچ سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں آپ نے خود ہی لفظ استعمال کیا سوشل میڈیا, تو اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ دار ہے وہ سوشل میڈیا کو ٹھہراؤں گی. اور پتھیٹک بات یہ ہے کہ وہ جو دنیا ہے اس نے اس سوشل میڈیا کو استعمال کیا ترقی کرنے کے لیے, اس نے نئی نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کی, اس کو اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے, اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے, ایجوکیشن کے لیے استعمال کیا. اور بدقسمتی سے ہم اور ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں, ہم نے صرف ٹرکالوجی کے لیے استعمال کیا ہے اس کو. ایک وہ پنڈی میں بیٹھا بندہ ہوتا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ کسی خاتون کی تعریف شکل دیکھتا ہے تو اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے, وہ اس کو میسج ایسے کر رہا ہے. حالانکہ سوشل میڈیا کا مطلب ہے میں نے پوسٹ کیا ہے خود کو یا اپنے سے ریلیٹڈ کوئی بات پوسٹ کی ہے تو آپ کو جسٹ لائک کرنا ہے اسے, آپ نے اس کو ایک سوشل چیز کے طور پہ لینا ہے, نہ کہ اسے میری طرف سے لکھا ہوا خط سمجھنا ہے جو آپ کے نام لکھا گیا. وہاں تو 20,000 بندہ دیکھ رہا ہے, 40,000 بندہ دیکھ رہا ہے, آپ ان 40,000 میں خود کو شامل سمجھیں. اور اگر آپ اس بات کو کنٹرول کر لیں گے کہ یہ 40,000 بندے کے لیے پوسٹ کی گئی ہے, تو پھر یہ جو ٹرکالوجی والا کیڑا ہے وہ نہیں اٹھے گا اور ہنی ٹریپ والے معاملات نہیں ہوں گے. اچھا, میں ایک اور تکلیف دہ بات ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہنی ٹریپ سے پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے, ایسی کوئی سزا موجود نہیں ہے, ایسا کوئی سخت ضابطہ قانون میں موجود نہیں ہے کہ ہم ہنی ٹریپ کرنے والی خواتین اور ان کے ساتھ جو گینگ کا حصہ بنے ہوئے مرد ہیں ان کو کنٹرول کر سکیں. عدالتوں میں وہ جاتے ہیں, وہ چھوٹ جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی پراپر سزا, کوئی پراپر سیکشن موجود ہی نہیں ہے. ناظرین کرام, آپ نے ایکسپرٹس اوپینین سنی, اور یہاں بدقسمتی سے ایسا کوئی میکنزم بڑا موجود نہیں ہے جو ایسے واقعات پر قابو پا سکے. میڈم نے جیسے بتایا کہ ہم خود احتیاط کر کے ان کا ٹول, ان کا جو ہے شکار بننے سے بچ سکتے ہیں. احتیاط کیجئے کیونکہ محتاط رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور جانا کہ کیسے ایک خاتون نے وکٹم کارڈ استعمال کرتے ہوئے ایک شخص پر FIR درج کروانے کی کوشش کی اور پھر عدالت میں جا کر اپنے کیس سے مکر گئی. پولیس نے اس خاتون کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے اسے پابند سلاسل کر دیا. فیصل آباد پولیس نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو انصاف دلانے سے کوئی روک نہیں سکتا, لیکن اگر آپ وکٹم کارڈ استعمال کرتے ہوئے کسی کو بلیک میل کریں گے تو پھر انجام یہی ہوگا. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.